अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको ये बताने चले हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद ने जब बैतुल्लाह पर दोबारा कब्ज़ा किया तो उसके बाद वो हुक्मरान कैसे बने और उन्होंने जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसको कैसे तामीर किया और कौन सा टैक्स लगाया और क्यों लगाया। दोस्तों, बात यह है कि कुसई जो पहला शख्स था जिसने अरबों को इकट्ठा किया, जो बिखरे हुए थे, खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन सबको वो एक जगह पर लाया और बैतुल्लाह के करीब उसने उनको इकट्ठा किया। सब ने उसकी सदारत को कबूल किया और यहाँ तक कि उसके हर हुक्म की तामील करना अपने ऊपर ज़रूरी समझा। तो कुसई भी कोई आम आदमी नहीं था। उसने बैतुल्लाह की दरबानी की, हजाज को पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया और सबसे पहली अरबों की पार्लियामेंट को तामीर किया। उस पार्लियामेंट को वो दारुन नदवा भी कहते थे और हरबो ज़रब के तमाम झंडे भी कुसई के ज़ेरे इंतज़ाम होते थे, क्योंकि ये एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था। इसने मक्का मुअज़्ज़मा की असर नौ प्लाट बंदी की, मुनज़्ज़म तरीक पर कुरैश के सब कबीलों को मक्का के अंदर आबाद किया। कहते हैं कि पहले पहल कुरैश के लोग मक्कातुल मुकरमा की हदूद के अंदर दरख्तों को नहीं काटते थे, डरते थे कि ये अगर काटा तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। कुसई ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, इनकी आसानी के लिए दरख्तों को काटा और उनके डर को ख़त्म किया। और किसी की लड़की की शादी होती तो वो कुसई के घर में ही होती। कुसई इनके लिए एक बहुत बड़ा मुरब्बी भी बन चुका था और जितने रस्म और रवाज थे उन सब की तैयारी भी इसके घर में होती। इसके जहन में ये बात आई कि हमारी भी एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें बैठकर हम अपने सारे अमूर तय किया करें। तो ये सोचकर कुसई ने फैसला किया और एक पार्लियामेंट तामीर की। उस पार्लियामेंट को ये दारुन नदवा कहते थे और इसका दरवाज़ा जो है वो काबा की तरफ रखा और कुरैश को हुक्म दिया कि वो अपने तमाम अमूर को तय करने के लिए इस पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट में बैठकर तमाम मामले हल किए जाएं। तो सब ने इसकी बात पे लब्बैक कहा, हत्ता कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी दारुन नदवा मौजूद था। और इसी दारुन नदवा के अंदर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुफ़ार मक्का ने फैसला किया कि इनको शहीद कर दिया जाए या इनको मुल्क बदर कर दिया जाए या फिर इनको कैद कर दिया जाए। तो ये वही दारुन नदवा है जिसके अंदर कुरैश अपने फैसले किया करते थे और इसको इनकी पहली पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अजीब बात यह है कि एक सहाबी हकीम बिन हज़ाम, ये आखिर पे रसूलुल्लाह के दौर में इनकी मलकियत में आ गया। हकीम बिन हज़ाम ने इसको बेच दिया। किसी सहाबी ने उनको मलामत की कि भाई ये तो बड़ी जाहो जलालत वाली जगह थी, तुम्हारे बुजुर्गों का इसके साथ एक ताल्लुक था, तुमने इसको क्यों बेचा है। हकीम बिन हज़ाम कहने लगे, इस्लाम आने के बाद कोई फख्र, कोई जाहो जलालत ज़माना जाहलियत की नहीं है, सब कुछ इस्लाम है और तकवा इस्लाम में है। मैंने इसको एक शराब के मशकीज़े के एवज़ ख़रीदा था, आज मैंने 1,00,000 दिरहम में बेच दिया है और गवाह हो जो मैंने सारे के सारे पैसे अल्लाह की राह में दे दिए हैं। ये तो इनकी पार्लियामेंट की बात थी। अब बात करते हैं हम कि कुसई ने कौन सा इन पे टैक्स लगाया था। कुसई ने कुरैश पे टैक्स लगाया कि हर साल हज के मौका पर जो लोग नादार हैं और उनके पास सफ़र खर्च थोड़ा है या ऐसे लोग जो गरीब हाजी हैं, उनको खाना खिलाने के लिए तमाम अरब मुझे टैक्स दिया करेंगे। अरबों ने इस चीज़ को बखूबी सोच समझकर अपने ऊपर ऐद किया और इसको ये टैक्स देने लगे और ये टैक्स इन्होंने अपने ऊपर फ़र्ज करार दिया। उसने इनको समझाया कि ए जमाते कुरैश, तुम अल्लाह के घर के मेहमानों की अगर मेहमान नवाजी नहीं करोगे तो इससे बढ़कर और मेहमान कौन होते हैं। इसलिए इन अयाम के अंदर इनके खाने पीने का इन पैसों से ये कुसई इंतज़ाम करता, इनको इस टैक्स से इन लोगों के साथ मुआमलत और इनके इंतज़ाम और इंसराम को चलाता ताकि हजाज इकराम को मसला ना बने। और आखिरकार क्या हुआ कि कुसई की ज़िंदगी के अंदर उसका जो बड़ा बेटा था, उसके आखिरी अयाम में वो इसका ज़िम्मेदार बन गया। उसका नाम अब्दुद्दार था। अब्दुद्दार की जब ये कफालत के अंदर ये तमाम हाजी आ गए,
وہ ان کی کفالت کرتا، ان کا خیال رکھتا۔ تو عبد الدار کا جو دوسرے نمبر کا بھائی عبد مناف تھا، اس کی اولاد کا ان کی اولاد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کو صحیح کی اکیلی اولاد نہیں ہو، عبد الدار بھی ان کا بیٹا ہے اور عبد مناف بھی ہے، ہم عبد مناف کے بچے ہیں اور ہمیں بھی بیت اللہ کی انتظام و انصرام میں حصہ دو۔ اس پہ عربوں کے دو گروہ بن گئے اور عرب آپس میں قسمیں کھا چکے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور موت تک ساتھ ہیں۔ تو چند عربوں نے جب یہ دیکھا، جو بڑے سمجھدار تھے، کہ یہ معاملہ تو لڑائی اور جھگڑے تک پہنچ جائے گا، انہوں نے صلح کروائی۔ ان دونوں کے درمیان، عبد الدار کی اولاد اور عبد مناف کی اولاد کے درمیان میں کچھ حصے بانٹ دیے۔ حاجیوں کا ٹیکس اور ان کا خیال رکھنا، دوسروں سخاوت وغیرہ کے کام ایک کو دے دیے، دار الندوہ وغیرہ دوسروں کے پاس آ گیا، وہ عبد الدار کے پاس رہا، اور ٹیکسز وغیرہ حاجیوں کو کھانا کھلانا یہ عبد مناف کے پاس آ گیا۔ عبد مناف کے بعد ان کی اولاد میں سے یہ حصہ ہاشم کو ملا، اور ہاشم، سردار ہاشم کے بعد ان کے بھتیجے سردار عبد المطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو اس طرح سردار عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے، اور اس طرح یہ چلتا چلتا آپ کے خاندان میں آیا، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک آپ کے خاندان کو یہ شرف بخشا کہ یہ اللہ نے فطرتاً اور حکم الہی کے ذریعے ان ساری چیزوں کو آپ کی طرف ہی منسوب کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں جانی سمجھی جاتی۔ وہ یہ ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت اللہ کے متولی سمجھے جاتے تھے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بیت اللہ کے متولی عرصہ دراز سے نہیں تھے۔ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بیت اللہ کے متولی بنے اور کیسے کیسے بیت اللہ کی ذمہ داری ان کے پاس آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جو کہ بیت اللہ کے متولی رہے، دیر تک وہ سارے کے سارے امور انجام دیتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی گرفت اس پہ کمزور ہو گئی، اور ان کا جو ماموں خاندان بنو جرہم تھا، جن کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، وہ بنو جرہم اس پر غالب آ گئے، تو انہوں نے بیت اللہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور وہ بیت اللہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ تو ان کو بیت اللہ آسانی سے مل گیا تھا۔ دوستو، جب آسانی سے ملا تو ان کے ذہن میں وہ عزت و تکریم بیت اللہ کی نہیں تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم میں ہوئی تھی، اور یہ بنو جرہم یمن سے جب بیت اللہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، انہوں نے پانی دیکھا، اما جی سے اجازت مانگی، اما جی نے کہا یہ میرا بیٹا اس جگہ کا سردار ہے، اس سے آپ اجازت لیں۔ سردار اسماعیل نے ان کو اجازت دے دی، وہ ادھر رہنا شروع ہو گئے، انہی میں آپ کی شادی ہو گئی۔ تو پھر یہ جو لوگ آہستہ آہستہ جب غالب آئے تو انہوں نے ایک عجیب کام کیا۔ وہ عجیب کام یہ کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیا، اور جو ان کو نذرانے اور تحفے بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ملتے، یہ اس کو بیت اللہ پہ لگانے کی بجائے ہضم کر جاتے، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والوں پہ ظلم و ستم کرتے، ان کو اتنا ستاتے کہ وہ پریشان ہو جاتے۔ یہ ان کا ظلم و ستم پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، چونکہ بیت اللہ میں سارے کے سارے دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے یا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے بعد آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ ساری دنیا سے جو لوگ آتے تھے وہ پریشان تھے۔ تو کنانا کے قبیلے بنو بکر اور خزاعہ کے قبیلے غبشان نے مل کر ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش کی۔ یہ جو کنانا کا قبیلہ ہے یہ بھی قریشی ہی ہیں، ان کا ایک جو برانچ ہے بنو بکر، اور خزاعہ قبیلے کی ایک برانچ غبشان ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے ہم ان سے اقتدار چھین کر مکے کی فضاؤں کو بہتر کر دیں اور بیت اللہ کے اندر سکون اور امن لے آئیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو اس کے بعد ان کو شدید جنگ کرنی پڑی۔ بنو بکر اور غبشان نے ان بنو جرہم پر فتح پالی۔ جب فتح پائی تو انہیں مکے سے باہر نکال دیا۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں مکے کے اندر بھی اس وقت ظلم و تشدد کرنا یا زیادتی کرنی ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، اور جو ظلم پیشہ لوگ تھے، یہ لوگوں کو یہ کلیئر بات تھی، واضح تھی کہ اللہ رب العزت ان کو اس جگہ سے نکال
ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی بادشاہ بھی اس وقت بے حرمتی کا ارتکاب کرتا تو وہ موقع پر ہی ہلاک ہو جاتا۔ تو پھر یہ ان لوگوں نے جب قبضہ کر لیا، یہ اس کے متولی بن گئے۔ آہستہ آہستہ بنو بکر بھی اس عمل دخل سے محروم ہوتے گئے۔ صرف جو خزاعہ کا قبیلہ بنو غبشان تھا وہ اس میں برسر اقتدار آ گیا۔ عرصہ تک ان کا انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ بیت اللہ قریشیوں سے دور تھا، اور قریشی چونکہ بہت زیادہ دھڑوں میں تقسیم تھے، خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا اقتدار چلتا رہا۔ ان کا آخری شخص جو برسر اقتدار رہا بنو خزاعہ کا، اس کا نام بتایا جاتا ہے حلیل، اور اس کو خزائی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو قریش کے جد اعلیٰ نے ان کے آخری شخص حلیل سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، تو اس نے رشتہ دینا قبول کر لیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی قریشی سردار قصی سے کر دی، اور اس کے پیٹ سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام عبدالدار، عبدالمناف، عبدالعزا اور عبدہ یہ تھے۔ جب قصی کے بیٹے پھلے پھولے، مالدار ہوئے اور ان کو عزت ملی، تو اسی دوران قصی کا جو سسر حلیل تھا، جو کہ بنو خزاعہ کا بیت اللہ کا مالک چلتا رہا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو حلیل کی جگہ پہ قریش کے جد اعلیٰ قصی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر بیت اللہ کے زیادہ حقدار نہیں ہیں، اب بیت اللہ کے متولی قریش کے لوگ ہی ہیں۔ چونکہ قریش کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کی خالص اولاد ہیں، ان کا ترکہ جائز ہے اور یہ وارث جائز ہیں، اس لیے قصی نے اس کا اعلان کر دیا، اور اس نے اپنے خاندان کو، قریشیوں کو اور بنو کنانہ کو اس بات پہ اکٹھا کیا، متفق کیا، اور سارے کے سارے اس کے ہم نوا ہو گئے۔ تو ادھر بنو خزاعہ نے بھی اپنا تسلط توڑنا جو نہ وہ ناپسند کیا، نتیجتاً دونوں فریقین کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آخرکار فریقین میں صلح ہوئی۔ بنو بکر کے ایک معزز سردار عمر بن عوف نے ایک متفقہ فیصلہ کیا جس پہ سب نے اتفاق کیا۔ اس نے یہ اقرار کیا کہ قصی بنو خزاعہ اور بنو بکر سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، چونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان سے بیت اللہ کی جو ان کی ذمہ داری ہے، ان سے بیت اللہ کا انتظام و انصرام نہیں چھینا جا سکا۔ یہی بیت اللہ کے متولی ہیں، جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ان کو ازالہ کیا جائے اور خون بہا ان کو دے دیا جائے، اور آئندہ بیت اللہ مکہ معظمہ کے تمام انتظامی امور قصی کرے گا، اس کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جائے گی۔ اس فیصلے کے بعد قصی بیت اللہ مکہ المکرمہ کا جائز متولی قرار دیا گیا، یعنی کہ قریش کا سب سے پہلا شخص بڑے عرصے کے بعد قصی دوبارہ بیت اللہ کا متولی بن گیا، اور اس نے مختلف جگہ پہ بکھرے ہوئے قریشیوں کو جو کہ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو دوبارہ مکہ المکرمہ میں جمع کیا۔ دوستو، جب اس نے مکہ المکرمہ میں اپنی قوم کو اکٹھا کیا تو قوم نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور اس کی بادشاہی کو قبول کر لیا۔ اس نے تمام عرب میں اپنے تمام قبیلے کو رسم و رواج پر رہنے کی آزادی دی، اور انہیں حق دیا کہ وہ جس طرح مرضی دینی معاملات کو چلائیں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کی عملداری شروع ہو گئی۔ اس انداز سے جو عربی تھے، جو قریشی تھے، یہ دوبارہ بیت اللہ کے اوپر اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ آج کی میری ویڈیو تھی، پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک زبردست قسم کی انفارمیشن آپ کو دی جائے گی۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ وہ آب زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، وہ ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر یہ دوبارہ اللہ رب العزت نے کیسے حاجیوں کو دکھایا، کیسے مکے والوں کو دکھایا، اور یہ کیسے مارز وجود میں آیا، اس کے متعلق ہم آپ کو بات بتاتے ہیں۔ چونکہ بنو جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے، وہ آپ کی اولاد کے بعد مکے کے ذمہ دار بن گئے،
ان کی یہ عادت بن گئی کہ وہ حاجیوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو ہمیشہ بیت اللہ سے دور رکھتے جو یہ کام کرتا۔ تو ان کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کی تو ان کا قبضہ ختم ہو گیا۔ ان کے ایک سردار عمر بن حارث جرہمی جو کہ کعبۃ اللہ کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا، اس نے جاتے جاتے بھاگتے ہوئے وہاں پہ قیمتی جو تحائف تھے وہ آب زمزم میں پھینک کر آب زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اس پہ مٹی، ریت اور پتھر ڈال دیے تاکہ اس کا نشان ہی نہ رہے، خود یمن کی طرف بھاگ گیا۔ ایک مدت گزر گئی، چونکہ لوگ اس لڑائی کے اندر شامل تھے، ان کو پکڑنے میں بیت اللہ کے انتظام و انصرام کو چلانے کے چکر میں تھے، ان کو کافی عرصہ سے اس کا پتہ نہ چلا۔ آب زمزم جو ہے وہ آنکھوں سے اجل ہو گیا، اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہن سے نکل گیا۔ آخرکار اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد سردار عبد المطلب کو خواب دکھائی۔ خواب میں آپ کو آب زمزم کھودتے ہوئے اور اس کی نشاندہی کی گئی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو خواب کے اندر جب اس کا اشارہ ملا، اس محل وقوع کو آپ نے ذہن میں رکھا۔ صبح جب سردار عبد المطلب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کدال لیا اور اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں اللہ رب العزت نے خواب میں ان کو اشارہ کیا تھا۔ نشان زدہ جگہ کو انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آب زمزم کے کنویں کے نشانات مل گئے ہیں۔ انہوں نے خوشی میں آ کر نعرہ بلند کیا۔ جب انہوں نے نعرہ بلند کیا تو قریشیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب چونکہ یہ مقدس چیزیں تھیں اور سارے کے سارے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے، ہم بھی اس کے وارث اور حقدار ہیں۔ سب نے اپنے حقوق کو ظاہر کیا اور کہا کہ اس میں ہماری بھی شرکت ہونے دو، اس میں ہمیں موقع دو کہ ہم بھی اس کے حصہ دار بنے۔ لیکن آپ کے دادا سردار عبد المطلب نے ان کو کوڑا جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ مجھے اللہ نے خواب میں یہ بات دکھائی ہے اور میں ہی اس کا والی وارث ہوں، میں ہی ذمہ دار ہوں، تم اس کی شراکت کے حقدار نہیں ہو۔ لیکن قریشی بضد رہے کہ ہم شراکت کے حقدار ہیں۔ اس نزاع کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بنو بکر کی ایک کاہن عورت کے پاس اس مسئلے کو لے جایا گیا۔ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو حل کرے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو قریشی تھے وہ اس لیے بھی یہ زور لگا رہے تھے کہ جب انہوں نے آب زمزم کو کھودا تو اس کے اندر 2 سونے کے ہرن، کچھ زرہیں اور تلواریں نکلیں۔ جب ان کو قریش نے دیکھا تو ان کے منہ سے پانی بھر آیا کہ یہ سونے کے ہرن، زرہیں اور تلواریں ہمیں بھی ملنی چاہیے، اور آب زمزم میں پانی جو کہ وہاں کی بہت بڑی ضرورت تھی یہ ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لازمی دو وگرنہ ہم آپ سے لڑائی کریں گے۔ جب یہ بات جھگڑے تک پہنچ گئی تو سردار عبد المطلب نے کہا کہ آؤ پھر ہم حرم میں چلتے ہیں، وہاں ہمارا حبل پڑا ہوا ہے، اس کے پاس ہم قرا ڈالتے ہیں اور جس کے حصے میں جو چیز نکلے گی وہ اس کی ہوگی، جس کے حصے میں نہیں نکلے گی اس کی نہیں ہوگی۔ سب نے یہ بات تسلیم کر لی۔ سردار عبد المطلب نے 2 تیر اپنے لیے، 2 قریشیوں کے لیے اور 2 کعبہ کے لیے ڈالے۔ جو انہوں نے اپنے لیے تیر ڈالے ان کا رنگ زرد تھا اور جو تیر انہوں نے بیت اللہ کے لیے ڈالے ان کا رنگ سیاہ تھا۔ جو 2 سفید تیر انہوں نے ایک تھیلے میں ڈالے قریش کے لیے تھے۔ پھر یہ تیر حبل کے پاس انہوں نے یہ تیر قرآن انداز کے حوالے کر دیے کہ تم قرآن اندازی کرو، اور خود وہاں سردار عبد المطلب آپ کے دادا اقدس کھڑے ہو کر بیت اللہ کے اندر دعا کرنے لگے، اور قرآن انداز نے 2 زرد تیر جب نکالے تو وہ سونے کے دونوں ہرنوں کے اوپر نکلے۔ پھر اس نے 2 سیاہ تیر نکالے تو وہ زرہوں کے نکلے اور تلواروں کے نکلے۔ اس کے بعد اس نے 2 تیر نکالے جو سفید تھے تو وہ قریش کے نکلے اور اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ اب سارے کے سارے قریش یہ دیکھ کر خاموش ہو گئے اور ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ سردار عبد المطلب نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، یہ قرا ہمارے نام نہیں نکلا۔ تو سردار عبد المطلب نے جو دونوں ہرن تھے وہ بیت اللہ کے دروازے پر لگا دیے، چونکہ وہ بیت اللہ کے نام پہ نکلے تھے، اور جو زرہیں اور تلواریں تھی ان کو بیچ کر بیت اللہ کا دروازہ بنوا دیا اور یہ ہرن اس کے اوپر خوبصورتی سے نصب کر دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا دنیا کے اندر موقع تھا جب بیت اللہ کو سونے کے ساتھ مزین کیا گیا۔ یہ دوستو کہانی تھی آب زمزم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس یہ آب زمزم کیسے آیا اور اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو یہ آب زمزم کیسے نصیب فرمایا، اور ہم اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے بھی دلچسپ بات بتائیں گے، انتظار کیجیے۔
دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ دنیا کے اندر بیت اللہ کتنی بار تعمیر ہوا، اسے کس کس نے تعمیر کیا اور یہ کب سے تعمیر ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کو دنیا کے اندر تعمیر کیا، اور شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی تعمیر کی۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے سرخ یاقوت ایک پتھر بیت اللہ کی جگہ رکھا ہوا تھا، اور وہ اس سے مانوس تھے، اس کا طواف آ کے کرتے تھے، ہندوستان سے اس کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور جب طوفان نو آیا تو بیت اللہ کے اندر پانی داخل ہو گیا اور اس میں گارا جم گیا۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ طوفان نو کا اس پہ اثر نہیں ہوا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دنیا میں شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ دنیا کے اندر یہ دوسری جو تعمیر بیت اللہ کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بدلی بھیج کر بیت اللہ کی نشاندہی کی کہ اس جگہ پہ بیت اللہ ہے، اور پھر آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام معاونت کر رہے تھے کہ جب بیت اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تعمیر کر رہے تھے تو پہاڑ ابو قبیس سے جبریل امین کھود کر حجر اسود لائے، اور پھر اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے، اس وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ حجر اسود اور رکن یمانی جنت کے دو یاقوت ہیں، ان کی روشنی مٹائی نہ جاتی تو مشرق اور مغرب تک روشنی پھیلاتے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی دیواریں 9 ہاتھ اونچی تھیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان پر چھت نہیں تھی، دروازہ بھی زمین کے برابر تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے قریب سیلاب آ گیا اور اس سے بیت اللہ کی دیواریں جو ہیں ان میں دراڑیں پڑ گئیں اور بیت اللہ خستہ حال ہو گیا۔ اس پہ تمام قریشی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کو دوبارہ کیا جائے۔ اس پر ان کا جھگڑا بھی کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کو بڑے احسن انداز سے حل کیا اور حجر اسود کو خود نصب کر دیا، اور ان کے چاروں سرداروں سے یہ کہا کہ وہ میری چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب وہ چادر اوپر اٹھائی تو حجر اسود کو آپ نے خود ہی پکڑ کر دیوار کے اندر نصب کر دیا۔ اس سے جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور حجر اسود پاک ہاتھوں سے پاک جگہ پہ لگ گیا۔ تو قریش کے لوگوں نے جب اس کو بنانے کا ارادہ کیا تو یہ طے کیا کہ بیت اللہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس پر کوئی بھی ناجائز پیسے نہیں لگیں گے، صرف اس پہ پاک پیسے لگائے جائیں گے اور مقدس پیسے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے جب پیسے اکٹھے کیے تو وہ پیسے بیت اللہ کی تعمیر سے کم پڑ گئے، اس وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے آج کل ہم حتیم کہتے ہیں، اور بیت اللہ کی تصویر کے اندر وہ دیوار ایک سائیڈ پہ ہمیں نظر آتی ہے، حالانکہ یہ حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہوا تھا، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ تعمیر رہ گئی اور عربوں نے کچھ تبدیلیاں کی۔ ان تبدیلیوں کے اندر یہ تبدیلی تھی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ 9 ہاتھ اونچا تھا، انہوں نے 15 ہاتھ بلند کر دیا، اور اس کا اس لیے دروازہ اونچا کر دیا کہ کوئی بھی ہماری اجازت کے بغیر بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو اس طرح دوستو بیت اللہ کی تعمیر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور اس کی چوتھی مرتبہ جو تعمیر ہوئی ہے اس کے متعلق ہم آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے کہ اس وقت کوئی عورت بیت اللہ کے گرد خوشبو کی دھونی دے رہی تھی اور اس کی چنگاری بیت اللہ کے اوپر پڑ گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ اس دور کے اندر ایک ملحقہ پہاڑ تھا، اس سے ایک چنگاری اڑ کر بیت اللہ کے اوپر آ گئی اور بیت اللہ کی دیواریں جل گئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفاقا سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس کی تعمیر سے روکا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ پسند نہ آیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو نیا تعمیر کر کے خوش ہوں گے، اپنے گھر ہمارے خراب ہوں تو ہم نیا بنانا پسند کریں گے، تو اللہ کا گھر نیا کیوں نہ بنائیں۔ تو اس پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی
دیواروں کو گرائیں اور اس کی بنیادوں تک لے جائیں، لیکن جب یہ اس کو کھودا جا رہا تھا بنیادوں کو، تو ایک جگہ پہ بنیاد پہلے کی نسبت مختلف نظر آئی۔ وہ جو عجیب قسم کے پتھر تھے، جب ان کو اکھاڑا گیا تو نیچے سے آگ اور دہشت ناک منظر دیکھنے کو آیا، جسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ تو پھر مشورہ یہ ٹھہرا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں، ان سے آگے کھدائی نہیں ہو سکتی۔ اس کو بند کر دیا گیا اور اسی پہ بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا گیا، اور اس طرح بیت اللہ دنیا کے اندر چوتھی مرتبہ بنا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جو کہ قریش نے بنایا تھا اس سے مختلف کر دیا۔ آپ نے بیت اللہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیا اور دوسری طرف بھی اس کا دروازہ رکھا۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کو آپ نے 9 ہاتھ اونچا کر دیا اور حتیم کا جو علاقہ تھا اس کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے عائشہ، تمہاری قوم نے خرچ کی کمی کے باعث تعمیر کرتے وقت بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا تھا۔ نیز فرمایا اگر یہ مشکل نہ ہوتی کہ تمہاری قوم ابھی ابھی جاہلیت چھوڑ کر اسلام لائی ہے تو میں بیت اللہ کی پچھلی جانب ایک دروازہ کھول دیتا اور موجودہ دروازہ زمین کے برابر کر دیتا، نیز حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس میں تبدیلی کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان نے مکہ معظمہ پر جب قبضہ کر لیا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کعبہ کی ضرورت کو کہا کہ یہ ضرورت نہیں ہے اس کی، اس لیے اسے گرا کر اسی حالت میں بنایا جائے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ تو اس نے اس کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کر دیا۔ حارث بن ابی ربیہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی وہی حدیث بیان کی جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ سن کر بہت یہ نادم ہوا، دیر تک ایک لکڑی کے ساتھ زمین پہ کریدتا رہا، بولا میری خواہش ہے کہ میں وہ بوجھ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا انہی کے سر رہنے دیتا اور میں بیت اللہ کو اس کی جگہ پہ ہی رہنے دیتا، تو یہ ذمہ داری میں نہ اٹھاتا۔ اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا جب دور آیا تو اس نے سوچا کہ میں بیت اللہ کو پھر اسی طرح بنا دوں جس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے مشورے کے لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین خدا کا واسطہ مانیے، بعد میں آنے والے بادشاہوں کے لیے اس اللہ کے گھر کو کھلونا بنا دیا جائے گا اور جو بادشاہ چاہے گا اس کو بدل ڈالے گا، اس طرح لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی ہیبت اور طاقت نکل جائے گی، آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو حضرت امام مالک کے مشورے پر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ بیت اللہ آج تک دنیا میں پھر اسی حالت میں ہی ہے جس حالت میں یہ 5ویں دفعہ بنا تھا، اور اس کی صرف آسائش و آرائش تزئین ہی کی جاتی ہے، باقی بیت اللہ کو تعمیر نہیں کیا جاتا۔ کم دوستو، یہ آج کی آپ کے سامنے دلچسپ ویڈیو تھی، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو اس سے بھی دلچسپ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سردار عبداللہ کو ذبح کیا جانے لگا، اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دادا اقدس جناب سردار عبد المطلب آپ کو کیوں ذبح کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اقدس سردار عبد المطلب نے جب آب زمزم اپنے کنٹرول میں کر لیا تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اللہ اگر مجھے تو 10 لڑکے عطا کرے اور ان کے ذریعے مجھے قوت دے، دشمن پر میں غلبہ پالوں، اپنے دفاع میں کامیاب ہو جاؤں، تو میں ایک لڑکا کعبہ کے پاس تیری نظر میں ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کو 10 لڑکے عطا کیے تو انہوں نے اب دیکھا کہ میں کافی حد تک اپنی بات میں کامیاب ہو گیا ہوں اور ایک قوت کا مالک بن گیا ہوں، دشمن کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو، لڑکوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، بتایا کہ بیٹو میں نے یہ اپنے اللہ سے نظر مانی تھی۔ تو بیٹے بھی بڑے فرما بردار نکلے،
کہنے لگے ابا جان آپ کی مرضی، جو آپ حکم فرمائیں گے ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ تو پھر بچوں نے پوچھا ابا جان سردار عبد المطلب آپ ہمیں بتائیے کہ اس کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ تو سردار عبد المطلب نے ان سب کو بتایا کہ وہ اپنے اپنے نام کا ایک ایک تیر لے کر اس پہ اپنا نام لکھ کر لے آئیں۔ سب تیر جب ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے اس کو جمع کیا اور حبل کے پاس لے گئے۔ وہاں پہ ایک قرآن انداز کے حوالے یہ تیر کر دیے اور اسے بتایا کہ یہ میں نے نظر مانی ہے، آپ قرآن نکالیں کہ جس بچے کے نام پر یہ قرآن نکلے گا اسے میں ذبح کر دوں گا، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا، اپنی نظر پوری کروں گا۔ اس پر سردار عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو بھی جمع کیا، حبل کے پاس قرآن انداز کے حوالے یہ سارے تیر کر دیے تو خود وہ قرآن نکلنے سے پہلے حبل کے پاس کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ وہ اپنی دعائیں کیا کر رہے تھے؟ سب سے ان کی اہم دعا یہ تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ قرآن نکلے تو سردار عبداللہ کے نام نہ نکلے، کسی اور کے نام نکل آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی مرضی دیکھیے کہ جب قرآن داز نے قرآن نکالا تو وہ سردار عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ یہ دیکھ کر سردار عبد المطلب حیران ہوئے، لیکن اپنی نظر پوری کرنے کا وعدہ کر چکے تھے تو انہوں نے سردار عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ان کو ذبح کرنے کے لیے مقام اصاف اور نائلہ کی طرف چل دیے۔ قریش والوں نے جب یہ بات دیکھی تو وہ اپنی مجلسوں سے اٹھے اور بھاگے اور اس اقدام سے سردار کو روکنے کی کوشش کی۔ خصوصاً سردار عبداللہ کے ماموں مغیرہ مخزومی یہ کہنے لگے خدا کی قسم جب تک بچاؤ کی تمام تدبیریں ناکام نہ ہوں تو تم ہمارے بھانجے کو ذبح نہیں کر سکتے، اگر اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، ہم اپنے بھانجے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک کاہن عورت کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہمیں حل بتائیے کہ ہم اپنے بھانجے کو بچانا چاہتے ہیں اور نظر بھی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ ایک آدمی کو جب قتل کی دیت دیتے ہو تو کتنی دیتے ہو؟ سب نے بھیک زبان کہا ہم 10 اونٹ دیت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ کاہن عورت بولی کہ اب اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اس بچے اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو، اگر وہ قرعہ 10 اونٹوں کے نام نکل آئے تو اس بچے کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کر دو، اگر وہ 10 اونٹوں کے نام قرعہ نہ نکلے اس بچے کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ جب قرآن داس نے دوسری بار قرعہ ڈالا تو پھر سردار کا نام نکلا، وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 90 اونٹوں تک سردار عبداللہ کا ہی نام نکلتا گیا۔ سردار عبداللہ کو پھر 100 اونٹوں کے مقابلے پہ جب ان کا قرعہ ڈالا گیا تو اس ٹائم 100 اونٹوں کے نام قرعہ نکلا اور سردار عبداللہ کے نام نہ نکلا۔ اب اس نے کہا کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور بچے کی جان بچ گئی ہے، اب جاؤ اور ان 100 اونٹوں کو ذبح کر دو۔ تو یہ اس پروسیجر کے دوران سردار عبد المطلب آپ کے دادا جان حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ آخر کار جب قرعہ آپ کے بیٹے کے نام نہ نکلا تو آپ خوش ہو گئے، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ جب قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا تو اس پہ تسلی کرنے کے لیے 3 دفعہ نکالا گیا، 3 مرتبہ ہی 100 اونٹوں کے نام نکلا۔ پھر قریش کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ تو اب اعلان کر دیا قریشیوں نے کہ جو شخص جتنا چاہتا ہے وہ گوشت لے جا سکتا ہے، اسے کوئی ممانعت نہیں، اور اس کے بعد مکہ کے اندر عربوں میں 100 اونٹ دیت مقرر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام کے اندر اس کو بحال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی کہ اس سے مراد
رات میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کیا جانے لگا تھا اور میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کو بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جانے لگا تو اللہ نے ان کے متبادل ایک دبہ بھیج کر ان کو زندگی عطا کی۔ پھر آپ کے والد گرامی کو جب ذبح کیا جانے لگا تو ان کے بدلے میں اللہ نے 100 اونٹ قبول کیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عربی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا ابن ذبحین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے اس کی بات کی تردید نہیں کی، اور یہ وہ واقعہ تھا جو بڑا اہم تھا، ہم نے آپ کے سامنے رکھا ناظرین، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس سے بھی دلچسپ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ کتنا تھا، آپ کے کتنے چچا تایا تھے اور آپ کے کتنی پھوپھیاں تھیں۔ سردار عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کی اولاد کا تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں پہلے ہی کہ سردار عبد المطلب کی ایک بیوی نہیں تھی، ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، جن میں سے یہ آپ کی اولاد ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سردار عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، لیکن بعض روایات کے اندر آپ کے 8 بیٹوں کا نام بتایا جاتا ہے اور 6 بیٹیوں کا، باقیوں کا نام نہیں ملتا، اور کچھ کے اندر آپ کے کہیں بیٹوں کے نام 7 بھی بتائے گئے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے چچا تایا ہیں ان کا جن کا تذکرہ ملتا ہے آپ کے سامنے رکھا جائے۔ سردار عبد المطلب چونکہ مکے کی ایک اہم شخصیت تھی اور یہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے ناطے سے پوری دنیا میں اس وقت جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث بتایا جاتا ہے جو اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان حارث میں سے آگے ان کے بھی بچے تھے جن میں سے جنگ بدر کے وقت ایک بیٹے کا نام جو ربیہ بتایا جاتا ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور فتح مکہ کے دن ایک ابو سفیان نامی آپ کے جو بیٹے تھے وہ بھی اسلام لے آئے، اور اسی طرح سردار عبد المطلب کے دوسرے بیٹے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا جان کا نام زبیر بن عبد المطلب بتایا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ زمانہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے حقیقی بھائی بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے حقیقی بھائیوں میں سے ایک یہ تھے، اور ان کی اولاد میں سے ایک لڑکے کا نام عبداللہ اور ایک لڑکی کا نام زباء بتایا جاتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کے تیسرے چچا کا نام یعنی کہ سردار عبد المطلب کے تیسرے بیٹے کا نام ابو طالب بتایا جاتا ہے، اور ان کا تاریخ میں عبد مناف بھی نام ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہوا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہے، اور ان کے 4 بیٹے بتائے جاتے ہیں جن کا 10 سال کا وقفہ تھا۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، دوسرے بیٹے کا نام عقیل رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے بیٹے کا نام جعفر رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے بیٹے کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور یہ وہی علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں جن کے گھر میں حضرت فاطمہ زہرا، اور آپ کے چوتھے بیٹے کا نام یعنی کہ سردار عبد المطلب کے چوتھے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے چچا کا نام ابو لہب بتایا جاتا ہے، جو جنگ بدر کے بعد مر گیا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن نے اس پہ وعید بھی بھیجی ہے، تبت یدا ابی لہب، اسی کے بارے میں ہی بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے بھی 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا جس کا نام عتیبہ تھا، اس نے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اس ابو لہب کے بیٹے نے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور ایک جنگلی درندے نے اس کو مار دیا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے جن کا نام عتبہ اور مطب ہے، انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تھا۔ سردار عبد المطلب کے اس کے علاوہ بیٹوں کے جو نام ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 چچا بہت مشہور ہستیاں گزری ہیں، ایک کا نام جناب سرکار حضرت امیر حمزہ ہے جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک آپ کے چچا کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالی ہے، اور جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے اسلام کے عالم گزرے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مجلس میں بیٹھنے والے اور قرآن کے مفسر گزرے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک چچا کا نام الزبیر بتایا جاتا ہے، جن کے بارے میں کچھ زیادہ تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ سردار عبد المطلب کی بیٹوں کے نام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آگے ان کے بیٹوں کے بھی ہم نے نام بتائے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھے، اور ان کے آگے مشہور بچوں کے نام جو عام تاریخ میں ملتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سردار عبد المطلب کی اولاد میں سے 6 بیٹیاں تھیں، اور سب سے بڑی بیٹی کا نام ام حکیم بیضا تھا۔ ان سے قریظ بن ربیعہ نے شادی کی تھی، اور ان کے بطن سے ابو عبداللہ عامر بن عامر مشہور سخی پیدا ہوئے۔ دوسری بیٹی کا نام عروہ بتایا جاتا ہے، اور ان کی شادی عفان نامی شخص سے ہوئی، اور ان کے پیٹ سے سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث پیدا ہوئے، جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کو ذوالنورین کا خطاب ملا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری جو پھپھو تھی ان کا نام برہ ہے، اور وہ ابو سلمہ مخزومی کی والدہ ہیں۔ آپ کی چوتھی پھپھو یعنی کہ سردار عبد المطلب کی جو چوتھی بیٹی تھی ان کا نام عاتکہ ہے۔ یہ عبداللہ ابی امیہ کی والدہ ہیں۔ ان کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ 5ویں بیٹی کا نام صفیہ بتایا جاتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں پھپھو ہیں وہ حضرت صفیہ ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کر گئیں، اور مدینہ منورہ کے اندر اپنے بھتیجے کے ساتھ قدم ملا کر رہی، اور یہ مشہور صحابی حضرت زبیر کی والدہ بتائی جاتی ہیں۔ چھٹی بیٹی کا نام امامہ بتایا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ جو ان کی اولاد ہے ان کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں، عبداللہ، ابو احمد، عبید اللہ، زینب اور جہش وغیرہ ان کے بچوں کے نام ہیں۔ تو یہ وہ تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں بیان کی، اور یہ بڑی دلچسپ معلومات تھیں جو عام طور پر ہمیں بیان نہیں کی جاتی، تو سن کر خوشی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کی زندگی کے بارے میں مزید بتاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو عام الفیل کا واقعہ بیان کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں ایک آدمی نے مکہ پر ہاتھیوں سے چڑھائی کی اور پھر یہ مارا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، انہی کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ سورہ الفیل۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق آپ کو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں بنو حمیر کی حکومت تھی، لیکن اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی اور حبشیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ حبشیوں کا کمانڈر اس علاقے میں ابرہا تھا۔ یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے۔ ابرہا کو ایک بات سوجھی، وہ یہ چاہنے لگا کہ جس طرح مکہ المکرمہ کے اندر ساری دنیا کے لوگ حج اور عبادت کے لیے آتے ہیں، اس کے مقابلے پہ ہمارا ایک گرجا ہونا چاہیے جس میں لوگ عبادت کے لیے آیا کریں۔ تو اس نے صنعاء میں ایک گرجا بنایا جسے کلیس بھی کہتے ہیں، اور اسے مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے جو کلیس کے نام سے ملتے جلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر سارے عبادت کریں اور مکے کو بھول جائیں۔ اس نے سنگ مرمر سے اس کو بنایا، بہترین لکڑی استعمال کی اور سونے سے اس پہ کام کروایا۔ اس کا مقصد یہی تھا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ حج جو ہے وہ کعبہ میں باطل قرار دے دی جائے، لیکن یہ بات عربوں کے اندر جب پھیلی تو عرب سخت پریشان ہوئے، اور بنو کنانا کے ایک آدمی کو سخت غصہ آیا۔ اس نے آنکھ بچا کر رات کے وقت اس گرجے میں جا کر قضائے حاجت کر دی اور پھر بھاگ کر اپنے علاقے میں چلا گیا۔ ابرہا کو پتا چلا تو ابرہا سخت غضبناک ہوا۔ اس نے قسم اٹھائی، اس سے قبل وہ اپنے پیچھے حبشہ کے اندر حکمران کو بتا چکا تھا کہ میں یہ کرنے سے باز نہیں رہوں گا۔ اب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے گا۔ اس سال کو عام الفیل
الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورہ الفیل میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ وہ صنعاء سے یعنی کہ یہ یمن کے علاقے سے چلتا ہوا طائف پہنچا اور رستے میں 2 عرب کے سرداروں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا جنہیں اس نے شکست دی، اور وہاں سے طائف میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں اس نے مکہ المکرمہ میں اپنی قوم کے ایک آدمی کو بھیجا جو کہ مکہ والوں کے جانور ہاں کر لے گیا، اور اس کے اندر سردار عبد المطلب بن ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ جب یہ جانور ابرہہ کے پاس پہنچ گئے تو ابرہہ نے ایک اور شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ اور ان کو یہ ساری بات بتاؤ مکے والوں کو۔ تو اس نے آ کے مکے والوں کو یہ بتایا یہ جانور ابرہہ کے پاس ہیں، مکے میں کون سا معزز سردار ہے؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ مکے کے اندر تو جس شخص کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ اس وادی کا سردار ہے، اس کا نام ہے سردار عبد المطلب۔ تو وہ ان سے آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت کہتے ہیں میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں تو صرف بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ مطلب فرمانے لگے اللہ کی قسم ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جسے اس کے خلیل ابراہیم نے بنایا تھا، اگر اللہ نے اس کی حفاظت نہ کی تو وہ جانے کیوں، یہ گھر اس کا ہے کا مالک جانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ابرہہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر سردار عبد المطلب ابرہہ کے قاصد کے ساتھ اس کی طرف چل پڑے۔ جب سردار عبد المطلب کے لیے بادشاہ سے اجازت طلب کی گئی تو اسے بتایا گیا کہ قریش کے سردار ہیں، اس نے انہیں دربار میں بلا لیا۔ جب اس کی نظر ان پر پڑی تو بہت مرعوب ہوا، اس نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو تخت سے نیچے بٹھائے، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ حبشی انہیں اس کے برابر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو وہ تلملا اٹھیں گے، لہٰذا وہ اتر کر خود سردار عبد المطلب کے پاس قالین پر آ کر بیٹھ گیا۔ سردار عبد المطلب بڑے باروب اور بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اقدس تھے۔ جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو یہ انتہائی مرعوب ہو گیا، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پوچھا فرمائیے کیسے آئے ہیں؟ سردار عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا قصہ چھیڑ دیا۔ ابرہہ کہنے لگا جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو بہت متاثر ہوا تھا، پھر جب آپ سے ہم کلام ہوا تو آپ کی ہیبت اور آپ کا رعب میرے دل سے نکل گیا۔ تعجب ہے آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کی بات نہیں کرتے جس پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے دین کا مدار ہے، جبکہ میں اسے گرانے آیا ہوں۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے اونٹوں کا مالک میں ہوں، جبکہ اس گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے سردار عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ سردار عبد المطلب قریش کے پاس واپس آئے، انہیں پوری بات بتائی، چونکہ ابرہہ کے لشکر کی تعداد قریش سے بہت زیادہ تھی، اس لیے سردار عبد المطلب نے لوگوں کو مکہ خالی کر کے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں پناہ لینے کا مشورہ دیا۔ یہ اس وقت کی جنگی حکمت عملی تھی جو سردار عبد المطلب نے اختیار کی تاکہ وہ لشکر کی زد سے بچ سکیں۔ پھر سردار عبد المطلب اور قریشیوں کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ بیت اللہ پر کوئی بھی غیظ و غضب نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کو ضرور بچائے گا۔ انہوں نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا، بھی بہت سے قریشی سردار ان کے ساتھ تھے، وہ عاجزی سے دعائیں کرنے لگے۔ ان کی دعا کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے اے اللہ ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب غالب نہ آئے، وہ ان کی قوت تیری قوت کو مات کر دے، اگر تو نے ان کو ہمارا قبلہ تاراج کرنے دیا تو پھر یا رب تیری مرضی ہے۔ جب ابرہہ نے مکے میں داخلے کی تیاری کی تو بیت اللہ تاراج کرنے کا عزم کیا تو اپنے بڑے ہاتھی کو تیار کیا کہ اس کا بڑا ہاتھی آگے کی طرف چلے، لیکن اس کا وہ محمود نامی ہاتھی اس صورتحال میں مکہ کی طرف چلنے کی بجائے بیٹھ جاتا، بہت اس کو مارتے وہ ٹس سے مس نہ ہوتا، اگر کسی اور طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ اللہ رب العزت نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کی صورت میں پرندے بھیجے، پرندوں کے جھنڈ بھیجے کہ یہ واقعہ جس جگہ پہ پیش آیا وہ وادی محصر کا مقام ہے جو کہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی ہے، یہاں پہ یہ آ کے ٹھہرے تھے۔
تو اب اس کا خیال تھا کہ یہاں تیاری کر کے بھرپور حملہ کر دیا جائے۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کے جھنڈ بھیجے اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ یہ کنکر چنے اور مسور کے برابر تھے۔ پرندے لشکر کے اوپر آتے تو کنکر گرا دیتے، جس کو بھی کنکر لگ جاتا وہ مر جاتا۔ سب کو کنکر لگے، پھر اللہ نے سیلاب بھیجا جس نے ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر کی نظر کر دیا۔ جو بچ گئے وہ ابرہہ کے ساتھ یمن کی طرف بھاگے۔ خود ابرہہ کا یہ حال تھا کہ اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ سناب پہنچتے پہنچتے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا اور اس طرح وہ ذلیل ہو کر مر گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا پھر بادشاہ بنا، لیکن اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ جو میری ہیبت کو اور میرے گھر کو ہاتھ ڈالتا ہے میں اسے کس طرح پٹک دیتا ہوں۔ یہ تھی بھائیو عام الفیل، اور اسی سال بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اتنی معلوماتی ویڈیوز کو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ آپ تک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے اور ان کے دور کی اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔